अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अल यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में नफ्सियाती और ज़हनी अमराज़ के शिकार मरीज़ों का इलाज करता हूँ। अल यूसुफ़ हॉस्पिटल DHQ एबटाबाद के बिल्कुल सामने वाक़या है। और आप लोगों को मालूम है कि मैं रोज़मर्रा तौर पर की बुनियाद पर आप लोगों के सामने किसी न किसी मौजू पर लेकर बात करता हूँ, और ये मौजू जो होता है या वो उमूमी होता है, जो उमूमी नफ्सियाती मसाइल के बारे में होता है, या मैं किसी खुसूसी बीमारी के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। तो आज जो मैंने मौजू चुना है कि जिस पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, वो बहुत ज़रूरी मौजू है और पाकिस्तान में, दुनिया में हर घर में है, लेकिन हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे। हर घर का एक रोज़मर्रा का एक मामूल है, और वो है घरेलू लड़ाइयाँ। तो घरेलू लड़ाइयाँ जो होती हैं वो हर घर में होती हैं, और उनके असरात मुख्तलिफ़ लोगों पर होते हैं, और उनके असरात जो होते हैं वो ज़हनी असरात से लेकर जिस्मानी असरात तक जाते हैं। तो हम इस पे मुख्तसरन बात करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से घरेलू लड़ाइयाँ होती हैं, और उसके बाद हम उनके असरात पे बात करेंगे। आम तौर पर लड़ाइयाँ जो होती हैं वो बहन भाइयों में आपस में होती हैं, जायदाद के सिलसिले में, या घरेलू जो चीज़ें होती हैं, गाड़ी हो गई, जायदाद हो गई, पैसा हो गया, इस किस्म की लड़ाइयाँ होती हैं। फिर दूसरी सबसे मशहूर लड़ाई जो हमारे माशरे में है, जो हम हर दूसरे मरीज़ में फेस करते हैं, ज़नाना मरीज़ में, वो है सास बहू की लड़ाई। तीसरी लड़ाई जो है मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है, और चौथी लड़ाई जो है वो अड़ोस पड़ोस के साथ होती है, और कुछ लड़ाइयाँ बच्चों की तालीम की वजह से होती हैं। तो मैं कुछ शुमारियात आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, उसके बाद मैं इनकी वजाहत करूँगा। 80% लोग जो हैं हमारे माशरे में हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी किसी न किसी मौजू पर लड़ते हैं, और 60% शादीशुदा लोग जो हैं वो वंस इन अ मंथ यानी महीने में एक दफ़ा किसी न किसी बात पर लड़ते हैं। 50% बच्चे जो हैं वो घर में लड़ाई को विटनेस करते हैं, यानी घरों में लड़ाइयों के गवाह बनते हैं, उनके सामने लड़ाइयाँ होती हैं। और 70% ख़वातीन जो हैं वो लड़ाइयों को छुपाती हैं मुख्तलिफ़ रीज़न्स की वजह से। अब हम असरात के ऊपर बात करेंगे कि घरेलू लड़ाइयाँ जो होती हैं उनके किन किन पर असरात होते हैं और क्या क्या असरात होते हैं। मसलन सबसे पहले हम बहन भाइयों की जायदाद पर लड़ाई की बात करेंगे। तो ये लड़ाइयाँ आपस में नफ़रत और एक दूसरे से मुतनफ़िर होना, एक दूसरे के साथ दुश्मनी पे उतर आना, बातचीत का बंद हो जाना। अगर एक घर में रहते हैं तो आमना सामना करते हुए एक दूसरे से बात ना करना, और अगर अलग घरों में रहते हैं तो अरसे तक एक दूसरे से बातचीत ख़त्म हो जाना, और बाज़ औक़ात बहन भाइयों का कोर्ट कचहरियों में भी चले जाना शामिल होता है। और ये एक बहुत कॉमन लड़ाई है जो कि हमारे माशरे में पाई जाती है। वालिदैन किसी वजूहात की बिना पर जायदाद की तकसीम या बच्चों के दरमियान बंटवारे का फ़ैसला टाइम पे नहीं करते, हालांकि इस्लाम ने इस बात की तलकीन की है कि बच्चों को शादी के बाद अलहदा कर देना चाहिए ताकि लड़ाई झगड़े ना हों। लेकिन हम माशरती वजूहात की बिना पर इस चीज़ में फंसे रहते हैं, और वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और बच्चे फिर बाद में लड़ाइयाँ जारी रखते हैं जायदाद और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे। दूसरी जो आम लड़ाई है वो सास बहू की लड़ाई है। ये शायद दुनिया में हर जगह पे होती है, लेकिन हमारे माशरे में ये एक दायमी मर्ज़ की शक्ल है।
اس میں چاہے آپ کی بہو آپ کی بہن کی بیٹی ہو، بھائی کی بیٹی ہو یا باہر سے ہو، ساس اور بہو کی لڑائی کسی نہ کسی وجہ پہ، کسی نہ کسی سٹیج پہ لازمی ہوتی ہے۔ اپنے کلینکل ایکسپیرینس میں ہم یہ نارملی پوچھتے رہتے ہیں جب کوئی خاتون ڈپریشن کے ساتھ آتی ہیں۔ اب اس میں بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ساس بہو کی لڑائی میں دونوں وکٹمز شکار ہوتے ہیں، دونوں وکٹمز فیمیلز ہوتی ہیں اور دونوں شکار ہوتی ہیں۔ بہو بھی شکار ہوتی ہے اور ساس بھی شکار ہوتی ہے۔ اگر بہو تیز ہے تو وہ ساس کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، اور اگر ساس تیز ہے تو وہ بہو کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، اور دونوں ڈپریشن، انگزائٹی یا اور مختلف جسمانی علامات کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، تو کچھ خواتین تو اس کو چھپاتی ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ 70% لیڈیز جو ہیں گھریلو لڑائیوں کو چھپاتی ہیں، تو وہ 70% خواتین چھپاتی ہیں، نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے گھر میں کوئی پریشانی نہیں، بہت اچھا گھر ہے۔ پھر جب ہم کریدتے ہیں، بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ساس بات بات پر ٹوکتی ہے، ساس اس کو اختیار نہیں دیتی، ساس بہو کو اپنے شوہر کے پاس بیٹھنے نہیں دیتی، ساس مختلف طریقوں سے بہو کو کنٹرول کرتی ہے، یا پھر بہو جو ہوتی ہے وہ زبان کی بہت تیز ہوتی ہے، وہ اس گھر میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی ہوتی، وہ ساس کی حکمرانی ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ایسی لڑائی ہوتی ہے جو کہ ایک مستقل جنگ کی شکل میں جاری رہتی ہے، اور اس کا اختتام عام طور پر دو طریقوں سے ہوتا ہے، یا جب ساس کی فوتگی ہو جاتی ہے تو امن چھا جاتا ہے، یا پھر آخرکار بیٹا تنگ آ کر ماں باپ سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور لڑائی کسی حد تک کام ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ماں باپ سے علیحدگی میں اب یہاں پہ وکٹم 3 ہو جاتے ہیں، پہلے 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اب تیسرا ایک وکٹم بھی سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ہے مرد، شوہر۔ ساس بہو کی لڑائی میں شوہر ہمیشہ ایک سٹریس کا شکار ہوتا ہے، وہ بیوی کی بھی سائیڈ لینا چاہتا ہے اور ماں کی بھی سائیڈ لینا چاہتا ہے، اور دونوں طرف سے سفر کر رہا ہوتا ہے، اور دونوں طرف سے اس کو بغیرت، زن مرید اور حق نہ ادا کرنے والا کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت پیچیدہ سچویشن ہوتی ہے۔ پھر ایک اور قسم کی لڑائی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، بلکہ وہ ہر معاشرے میں عام ہے، وہ ہے میاں بیوی کی آپس میں لڑائی۔ میاں بیوی نے آپس میں کسی نہ کسی بات پر تنازع، لڑائی کسی نہ کسی سٹیج پہ لازمی کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ 60% میرڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مہینے میں ایک آدھ دفعہ کسی نہ کسی ٹاپک پہ آپس میں لڑائی ضرور کرتے ہیں، اور یہ لڑائی وربل لڑائی، پہلے تو خاموشی کی لڑائی ہوتی ہے، یعنی سرد جنگ چلتی ہے، اس کے بعد وربل لڑائی ہوتی ہے، الفاظ کی ایکسچینج، الفاظ کا تبادلہ، ایک دوسرے کے ساتھ سخت الفاظ کا استعمال، اور بعض اوقات پھر وہ جسمانی لڑائی میں بھی بدل جاتی ہے۔ اور اس میں آپ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ مرد ہی ہمیشہ عورت کی پٹائی کرتا ہے، بعض اوقات عورتیں بھی مردوں کی پٹائی کر دیتی ہیں۔ جسمانی لڑائیاں بھی ہم دیکھتے ہیں ایسی فارم میں کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کو پیٹتے بھی ہیں، جس کو جتنا چانس ملا۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت عام ہے، باہر بھی سوسائٹیز میں عام ہے، بلکہ یہ لڑائیاں بعض اوقات ایسی شکل اختیار کر جاتی ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا قتل بھی کر دیتے ہیں۔ ایکسٹریم فارم میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو میاں بیوی لڑائیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں، یا ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یا ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد لڑائی جو ہے وہ بچوں کی وجہ سے، گھر میں لڑائی، بچوں کی تعلیمی مسائل، بچوں کی معاشی مسائل، ان کی تعلیم کا خرچہ، ان کی تربیت پہ لڑائی، دادا دادی اپنے طریقے سے بچوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ اپنے طریقے سے بچوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک باہمی کشمکش کی ایک جنگ جاری رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے۔ باپ گھر آتا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا فیل ہو گیا ہے، تو اس کا سارا زور وہ ماں پہ نکالتا ہے کہ تم نے اپنے بچے کی تربیت اچھی طرح نہیں کی، تم اس کو پڑھاتی نہیں ہو، تم اس کا خیال نہیں کرتی ہو۔ اسی طرح ماں اپنے بچے کی خاطر شوہر کو ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ تم
پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ میں نہیں آتے ہو، تم اپنے بچوں کا پوچھتے نہیں ہو، تم بچوں کی تعلیم کا خیال نہیں کرتے ہو، صرف پیسے دے دینا بچوں کی تعلیم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو ایک لڑائی ہے وہ ہے اڑوس پڑوس کے ساتھ لڑائی۔ ہم چونکہ ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں تو آپ جتنا بھی اپنے آپ کو بچائیں، آپ کا کبھی نہ کبھی اپنے آمنے سامنے دائیں بائیں پیچھے رہنے والے پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی کا کوئی نہ کوئی سورس بن جاتا ہے، اور اس سے گھر میں ایک سٹریس کا ماحول شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لڑائیاں مختلف باتوں پہ ہوتی ہیں، بچوں کی لڑائیوں سے لے کر تانکا جھانکی، پرائیویسی کا خیال نہ کرنا، گاڑی گھر کے سامنے پارک کر دینا، شور شرابہ اور مختلف ایسی چیزیں جو کہ اڑوس پڑوس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں آتی ہیں، اور پھر اس سے گھر کا ماحول ٹینس ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو میں نے 60% بچوں کی بات کی ہے کہ وہ گواہ ہوتے ہیں لڑائیوں کے، وہ یا ماں باپ کے بیچ میں لڑائیوں کے گواہ ہوتے ہیں، یا سسر ساس بہو کی لڑائیوں کے گواہ ہوتے ہیں، یا اڑوس پڑوس کی لڑائیوں کی گواہ ہوتے ہیں۔ اب ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ان لڑائیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ لڑائیاں دراصل خاموش قاتل ہوتی ہیں، سائلنٹ کلرز ہوتی ہیں۔ یہ کچھ کیسز میں تو یہ وائلنٹ شکل اختیار کر جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے بیچ میں عدالتیں مقدموں تک بات چلی جاتی ہے، قتل و غارت تک بات چلی جاتی ہے۔ اور کچھ کیسز میں جب خاموش لڑائی ہوتی ہے، یعنی بات چیت بند ہو جانا یا بد زبانی پہ اتر آنا یا مار پیٹ کرنا، تو اس کے اثرات دونوں طرف ہوتے ہیں۔ اب اگر ساس اور بہو کی لڑائی ہوتی ہے تو بہو میں ڈپریشن ہوتی ہے، 40% کیسز میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈپریشن ہوتی ہے، اور 30% لوگوں میں انگزائٹی ہوتی ہے، اور 25% لوگوں میں بچوں کی تعلیمی جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں بہو بھی ساس بھی وکٹم بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساس بہو کی لڑائی میں یا بھائیوں کی لڑائی میں ایک آدمی شکار ہوتا ہے۔ ایڈلٹ لوگوں میں جب بھی لڑائیاں ہوتی ہیں تو ایکسٹریم انگزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر، شوگر کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کو سائلنٹ ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، یا وہ ان کو بلڈ پریشر کا مرض ہو جاتا ہے۔ ہر وقت سٹریس میں رہنے کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ معاشرے میں ان کا ایک برا امپریشن بنتا ہے کہ یہ ایک انتہائی جھگڑالو فیملی ہے، اور لوگ ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ نہ صرف ذہنی طور پر ان لڑائیوں کی جو پارٹنرز ہوتے ہیں، یعنی جنگ میں جو دو مخالف پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ نہ صرف ذہنی امراض کا شکار ہوتی ہیں بلکہ ان کو جسمانی بیماریاں جیسے شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں، سٹروک اور اس طرح کی مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ۔ معاف کیجیے گا۔ تو یہ ان کے فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل کنسیکوینسز ہوتے ہیں کہ ان لڑائیوں کی جو دونوں پارٹیز ہوتی ہیں وہ دونوں کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ جسمانی بھی ہو سکتی ہیں اور وہ نفسیاتی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو ڈاکٹرز کے پاس لینڈ کرنا پڑتا ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی جانا پڑتا ہے کسی سٹیج پہ۔ اگر کسی نے سمجھا دیا کہ بھائی آپ کا مسئلہ تو سائیکیٹرک ہے، آپ کو تو ڈپریشن ہو رہی ہے، اور نہیں تو کارڈیالوجسٹ اور میڈیکل کے ڈاکٹرز، معدے میں تکلیف ہے، جسم میں درد ہے، تھکاوٹ ہے، سستی ہے، نیند نہیں آتی، دل خفا ہے، دل اداس ہے، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، بہو کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، بہو کو پریشانی ہوتی ہے، بہو جو ہے ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہے، ساس الگ ایک طرف منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہے، تو اس کے بہت سارے کنسیکوینسز ہوتے ہیں۔ اب ان لڑائیوں کو ایڈریس کیسے کرنا ہے؟ اگر تو یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کسی طرح تو ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ اگر بہو اکیلے آئی ہوئی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ڈومیسٹک
فائٹس کی وجہ سے، گھریلو لڑائیوں کی وجہ سے ان کو ڈپریشن ہو رہی ہے، تو ہم ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، ان کے سٹریس لیول کو میجر کرتے ہیں، ان کے ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں، ان کو کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجتے ہیں اور ان کے نفسیاتی مسائل کا بھی علاج کرتے ہیں، اور اگر جسمانی بیماریاں ہو چکی ہوتی ہیں تو ان کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے۔ ساتھ میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی بہو کو، اپنے بھائی کو، جن کے ساتھ بیسیکلی آپ کی لڑائی چل رہی ہے، ان کو بھی لے کے آئیں۔ حالانکہ یہ سوشل ورکرز کا کام ہے، لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی میں سوشل ورکرز کا رول نہیں ہے، تو سائیکیٹرسٹ کو ہی یہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے کہ وہ دو پارٹیز کے بیچ میں بات کرنا اس کو پڑتی ہے۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ اس قسم کی جو ڈومیسٹک فائٹس ہوتی ہیں، ڈومیسٹک یعنی خاندانی سماجی لڑائیاں ہوتی ہیں، اس میں خاموشی جو ہے وہ زہر قاتل ہے۔ یہ لوگوں کو ذہنی بیمار بھی بنا دیتی ہے اور لوگوں کو جسمانی بیمار بھی بنا دیتی ہے، اور اس میں بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس بات کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپس میں بات نہیں ہو پائے گی تو کسی تھرڈ پارٹی کو، جس کو ہم جرگہ کہتے ہیں، تھرڈ پارٹی کو انوالو کر کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے، اس لیے کہ گھریلو لڑائیوں کی وجہ سے خاندان لٹ جاتے ہیں، خاندان پٹ جاتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، لوگ جائیدادوں پہ ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، اور لوگ دل کی بیماریوں کا روگ پال لیتے ہیں، ان کو فالج ہو جاتے ہیں، ان کو شوگر، بلڈ پریشر کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی، سائیکوسس، ڈفرینٹ سائیکیٹرک پرابلمس، پینک اٹیکس، یہ سب کچھ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم بڑا بے بس محسوس کرتے ہیں ایز اے سائیکیٹرسٹ، ہم بہت زیادہ بے بس محسوس کرتے ہیں جب لوگ ہمارے پاس یہ مسائل لے کر آتے ہیں۔ میں نے یہ بات پہلے بھی کسی ویڈیو میں کی تھی، جب میں ہاؤس جاب میں تھا تو میرے استاد محترم، جن کے ساتھ میرا دلی لگاؤ ہے ابھی تک، وہ اس دنیا سے اب رخصت ہو گئے ہیں، لیکن میں ان کی مثالیں وقتاً فوقتاً دیتا رہتا ہوں۔ تو ایک دفعہ راؤنڈ میں انہوں نے ہمارے ایک ٹی ایم او یعنی ٹرینی میڈیکل آفیسر کو ایک دم سے پکڑ لیا۔ انہوں نے مریض کی خاتون کے بارے میں کہا کہ میں نے ان کو فلاں اینٹی ڈپریسنٹ پہ ڈال دیا ہے اور اب وہ بہت بہتر ہو گئی ہیں۔ تو پروفیسر شفیق صاحب اس دن ذرا کسی اور موڈ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فلاں صاحب، آپ دوائیوں کے بارے میں کچھ زیادہ ہی ڈیلوژنل نہیں ہو رہے؟ واٹ اباؤٹ ہر سوشل پرابلمس، اس کی جو سماجی مسائل ہیں ان کا کیا کیا آپ نے؟ ان کا کوئی حل نکالا آپ نے؟ تو سائیکیٹرسٹ کا کام دراصل سائیکولوجیکل پرابلمس اور سوشل پرابلمس کے بیچ میں چلتا ہے۔ ہم سائیکیٹرک پرابلمس کو تو سولو کر سکتے ہیں، لیکن سوشل پرابلمس پہ ہم اس طرح یعنی ہمارا کام نہیں ہے یہ۔ تو کوئی ٹرشری یا ٹیچنگ لیول کا یونٹ ہو، معاف کیجیے گا، وہاں پہ تو سوشل ورکرز اس میں انگیج ہو جاتے ہیں، لیکن اگر سوشل ورکرز کا یا کمیونٹی ہیلتھ سروسز کا یعنی اویلیبل ہونا نہ ہو، یعنی وہ سہولت ہمارے پاس نہ ہو، تو ہم اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں صلح صفائی، اور ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ تھرڈ پارٹی کو انوالو کریں۔ تو یہ ایک بہت کامن اور ایک بہت سیریس مسئلہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں مریضوں کو، معاف کیجیے گا میرے گلے میں ایک مستقل پرابلم ہے، اور ہر ویڈیو میں جب بات کرتا ہوں تو میری آواز بیٹھ جاتی ہے، تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ میرا ایک صحت کا مسئلہ ہے کہ مستقل یعنی کچھ 5-10 منٹ بات کرنے کے بعد میری آواز بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے، اور ہمیں اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں اس کو سالو بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس کے وکٹمز بہت سفر کرتے ہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں، ان گھروں کے بچے، وہ خوف اور ٹیرر میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی شخصیتیں بگڑ جاتی ہیں، وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، ان میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، ان میں تعلیمی ڈکلائن آ جاتا ہے، وہ تعلیمی طور پر نیچے آ جاتے ہیں۔ خواتین جو ہوتی ہیں
دونوں پارٹیز جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں، اس طرح مرد بھی جسمانی اور ذہنی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اور سیریس کنسیکوینسز جو ہیں وہ کورٹ کچہریاں اور قتل و غارت تک بات چلی جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو اور اس موضوع سے میرا مقصد یہ تھا کہ یہ سوشل پرابلمز ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں، اور ان کے کنسیکوینسز سے سائیکیٹرسٹ روزانہ نبرد آزما ہوتے ہیں، اور ہم یہ مسئلے روزانہ دیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اپنے گھر میں اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ اسے لازمی ایڈریس کریں، کوشش کریں کہ کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو کریں، کوشش کریں کہ کوئی جرگہ یا کوئی بڑوں کو انوالو کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جسمانی اور ذہنی بیماریاں شروع ہو چکی ہیں خاندان میں نے پرسنٹیجز بتا دی ہیں، 40% ڈپریشن، 30% انزائٹی، اور 25% بچوں کی پرابلمز، تو یہ بہت بڑی پرسنٹیجز ہیں۔ تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے میں کوئی برائی نہیں ہے، اس سے آپ کی کوئی بے عزتی نہیں ہوگی، بلکہ اس سے آپ کے گھر کا بچاؤ ہوگا۔ تو سائیکیٹرسٹ کے پاس لازمی جانا چاہیے اور سائیکیٹرسٹ سے ہیلپ لینا چاہیے۔ تو یہ ایک ہر گھر کا ایک مسئلہ ہے، اور اس کو ایڈریس کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ جس طرح میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، میری ویڈیوز کا مقصد ایجوکیشنل ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو کوئی نہ کوئی شعور اور بیداری دوں ان باتوں کے بارے میں جو ہماری گھریلو زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، وہ بیماریاں جو ہماری زندگی میں ہوتی ہیں اور ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا، اور ہم ان کا حل کورٹ کچہریوں میں ڈھونڈتے ہیں، یا جادو ٹونے میں ڈھونڈتے ہیں، یا ملا فقیر کے پاس جاتے ہیں۔ اس گھر پہ تعویذ ہوا ہے، اس گھر پہ تعویذ ہوا ہے، اس گھر کو نظر بد لگ گئی ہے۔ مانتا ہوں تعویذ اور نظر بد ہوتی ہے، لیکن خدا کے لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی چلے جائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس گھر پہ تعویذ اور جادو ہوا ہے، یا بہو نے ساس پہ تعویذ کیا ہوا ہے، یا بھائیوں کے بیچ میں آپس میں کسی نے تعویذ گنڈا کروا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سوشل پرابلم ہو اور نفسیاتی مسائل ہوں، تو خدا را سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی چلے جانا چاہیے۔ جہاں آپ ملا فقیر، ڈونگی باز، ٹوٹکے کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی چلے جائیں، اور شاید آپ کے مسائل کا حل نکل آئے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو ایک نیا ادراک، ایک نیا شعور ملا ہوگا، آپ کی آنکھیں تھوڑی سی کھلی ہوں گی، آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے کہ گھریلو مسائل ہماری زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، لوگ جانوں سے چلے جاتے ہیں، ڈائریکٹلی بھی چلے جاتے ہیں، اور انڈائریکٹلی بیماریوں کا روگ پال کر، دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر، شوگر، فالج، مختلف بیماریوں کا روگ پال کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ لوگوں کے اگر کوئی سوال ہیں تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اب میں نوٹ کر رہا ہوں کہ لوگ آہستہ آہستہ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں میری ویڈیوز پہ۔ آپ کے کمنٹس سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے، میں آپ کو جواب دینے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے کمنٹس دینے سے مجھے یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ لوگ میری باتیں سن رہے ہیں، اور میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری ویڈیوز، آپ اگر یہ 15-20 آج کی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ میں جتنا بھی کم بات کروں، اس پہ بات گھنٹوں تک ہو سکتی ہے، تو آپ میری ویڈیوز پوری دیکھا کریں، آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملے گی۔ کل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنے دل و دماغ، اپنی جان، اپنی روح، اپنے جسم کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد انسانوں کا، اپنے گھر میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ انسانوں کے کام آنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ یہ عبادت بھی کرنی چاہیے۔ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، اسے اگر اچھے طریقے سے گزار لیا جائے اور لوگوں کی خدمت کی جائے تو آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں آئیں گی۔ تو انشاءاللہ ہم پھر کل دوبارہ ملاقات کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنے گھر میں خوش رہیں، آباد رہیں، اور ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔